अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। मामूल के मुताबिक कल भी अडियाला के बाहर धरना देखने में आया। मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी। पहले तो इन बातों ने जोर पकड़ा कि बैरिस्टर गौहर को पेशकश की गई है कि वो उनकी मुलाकात जो है वो बानी पीटीआई से करवाई जाए, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तरदीद कर दी। अलीमा खानम का कहना था कि 10,000 बंदा अडियाला के बाहर आएगा तो ही बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन अब तो सिर्फ 200 बंदा ही अडियाला के बाहर नजर आता है। और ये हम नहीं कह रहे, सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान ने भी अपने प्रोग्राम में इस बात को कोट किया था। वहीं तीरा का मामला भी तूड़ पकड़ रहा है। हुकूमत का 26 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन ख्वाजा आसिफ ने शेयर कर दिया और ख़ुद कहा कि नोटिफिकेशन जारी करते हैं और मौजूदा हुकूमत से कहते हैं कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। 4 अरब रुपए काबीना से मंजूर किए गए और अब ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने, जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने 4 अरब रुपए अपनी जेब में डाल दिए हैं और इतवार के रोज़ सुहेल आफरीदी ने जरगा भी बुलाया है। देखना है कि सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती दिखाई देगी। साथ ही अलामा नासिर का ये कहना है कि 8 फरवरी को तमाम सूबों में हड़ताल की जाएगी। ऑल्दो आधा पाकिस्तान छुट्टी वाले रोज़ बंद होता है, लेकिन साथ ही बानी पीटीआई के हमशीराओं का ये भी कहना था कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखाएंगे। और एक बयान के मुताबिक नौरीन साहिबा ने इस बात को कोट भी किया और ये कहा कि पूरा पेशावर जो है वो बंद रहेगा। और कई ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने उस पर डिस्कस की कि बिजली बंद कर दी जाएगी डैम की, क्योंकि जो केपीके में जो डैम है उसकी अगर बिजली बंद कर दी जाएगी तो फिर कई इलाके जो है वो इससे मुतासर हो सकते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अली बुखारी साहब, इनके हमरा हैं। उज़मा कारदार मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही में ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उज़मा साहिबा का। उज़मा साहिबा, ख्वाजा आसिफ ने नोटिफिकेशन शेयर कर दिया है और ख्वाजा आसिफ साहब का ये भी कहना था कि नोटिफिकेशन खुद देते हैं और फिर मौजूदा हुकूमत से कहते हैं कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। लेकिन बहरहाल इतवार के रोज़ जो है वो अफरीदी पश्तून जरगा बुलाया गया है, जिस पर यह बात होगी कि आया तीरा के लोग खुद इनखला करके गए थे या फिर ऑपरेशन की वजह से इन्हें इलाका छोड़ने का कहा था। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में आपका जवाब उस वो जो समन जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी उसमें मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि ये सुहेल आफरीदी को बुला लिया गया है और वो पेश मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे जो हैं ये कानून से भागते हैं, ये इश्तिहारी बनते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कानून तोड़ा हुआ है। तीरा के जो लोग हैं वो जिस पुरसान हाल और जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं उसकी सारी तर जिम्मेदारी जो है वो केपी हुकूमत पे आती है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली उनको वहां से इनखला के लिए कहा, जिसका लेटर जो है ख्वाजा आसिफ ने जारी किया है अभी। हकीकत हाल ये है कि जो 4 अरब रुपए इन लोगों ने देने थे तीरा के लोगों को, वो इन्होंने खुर्द बुर्द कर दिए हैं और उसको छुपाने के लिए अब ये सारा मामला जो है जुल्म हो रहा है लोगों पे। उनको जबरदस्ती ठंड में और इस मौसम में उनको कहा जा रहा है कि अब आप जनाब माइग्रेट कर जाएं। कुछ तो जाते हैं, कुछ तो रेगुलरली जाते हैं 3-4 महीने मौसम की वजह से, लेकिन ये जो लेटर आपको बता रहा है ये इनको ऑफिशियली हुक्म दिया गया था कि आपने जाना है, और बहाना क्या बना रहे हैं कि जी वहां पे ऑपरेशन हो रहा है। भी कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, हमें भी पता चले कि उसका सबूत ही दे दें। अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पूरे पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी का नासूर जो है इसको हमने जड़ से उखाड़ना है। और ये हमारी कितनी जाने जो हैं उनका ज़िया हो चुका है, हमारी 70,000 जाने कुर्बान हमारी हुई है, और केपी तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो सूबा है। तो ये इन लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए अदालत ने बुलाया है सुहेल आफरीदी को। अब आपके सामने है कि ये पूरी पार्टी जो है ये कोई रूल ऑफ लॉ में यकीन नहीं करती, ये सिर्फ इनका अपना सियासी जो एजेंडा है उसमें यकीन करते हैं और उसमें मुल्क में इंतशार हो, मुल्क को ये बदनाम करना, इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि इंटरनेशनली भी हम पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, उसके इदारों को बदनाम करेंगे, उनके सरबराहों को बदनाम करेंगे। और सोशल मीडिया इन्होंने एक हथियार बनाया। अब सोशल मीडिया के बाद आपकी इंट्रो में पता ये चला कि अब ये आबी दहशतगर्दी पे भी उतर आए। ये नहीं कि अंदाजा करें कि एक
पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये धमकी देना कि हम तरबेला बंद कर देंगे, भाई आपके बाप का है। ये जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है तरबेला में, मांगला में, जहां वार्सिक में, ये जनाब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है और ये पूरे पाकिस्तान को जनाब जाती है। ये कौन होते हैं? ये कोई ठेकेदार बन गए हैं वहां पे, और ये जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, इस तरह की धमकियां सिर्फ जो है भारत से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो वो अभी दहशतगर्दी करता है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उन्होंने वन साइडेड तरीके से उसको खत्म कर दिया। यहाँ पे अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो यह तो आर्टिकल 6 वाली बात है। आप बिल्कुल ठीक है। उस्मा साहिबा, अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, ये बताइएगा 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था केपी की हुकूमत की जानिब से, और ये कहा जा रहा था केपी की हुकूमत की जानिब से कि आप नोटिफिकेशन वापस ले, यानी कि हुकूमत नोटिफिकेशन वापस ले। तो हुकूमत नोटिफिकेशन कैसे वापस लेगी जब आप लोगों ने खुद नोटिफिकेशन दिया था? और फिर 4 अरब रुपए काबीना से मंजूर करवाए गए, तो वो किस तहत मंजूर करवाए गए थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा खदीजा, 2-3 चीजें जरा समझने की और कैलकुलेशंस के साथ होंगी। वो कहते हैं ना, फायर इन अ डार्क नहीं होना चाहिए, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो बात यह है कि जब भी ज़रबुल अज़ब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस रखी गई थी। जरा पास देख लीजिएगा, उस टाइम हमारी हुकूमत थी जब ज़रब अज़ब स्टार्ट हुआ था, और उसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान बना था, जिसके तहत केपी सूबे को 17 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने देना होता है पर ईयर। किसके लिए? रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल जिन जहां पर आप कर रहे हो, एक्शन कर रहे होते। ये अगर मैं गलत कह रहा हूं ना, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, और अगर किसी को नहीं पता तो पढ़ के आ जाएगा। ठीक है जी। पिछले 3 साल से फेडरल हुकूमत ने 17 अरब रुपया केपी में नहीं दिया, जबकि इनके मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद ऑल अदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा जी कि पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा ऑपरेशन केपी के अंदर हुए। मीनिंग बाय ऑपरेशन भी हमारे ऊपर हो रहा है और पैसा भी हमें नहीं दिया जा रहा। ये जो 4 अरब की बात ये कर रहे हैं जी। हम तो वो नहीं है जो मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। हिसाब तो देना पड़ेगा, एक एक अवाम के एक एक वोट का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल कोई नहीं भागने देगा इस दफा। नहीं, लेकिन अली बुखारी साहब, सवाल ये था कि सुहेल आफरीदी ने मेरा सुन लेना, मैंने बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुनी, मैंने अपनी बहन उस्मा गरदार साहब की बड़ी तसल्ली से बात सुनी। आई होप द सेम। अब बात यह है कि 4 अरब रुपए रखे गए थे। जरा पढ़ लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, डिटेल्स भी लिख लीजिएगा कि लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि जो है फेडरल गवर्नमेंट पिछले 3 साल से 1 रुपया नहीं दे रही। ये एनएफसी अवार्ड के पैसे नहीं है, ये वो है जो आपने जहां पर एक्शन कर रहे हैं वहां पर लोगों के लिए देने हैं। वहां के स्कूल डैमेजेस है, वहां के पीने का पानी का इश्यू है, वहां की सड़कों का है, वहां के मॉस्क का है, वहां के मां बारगाह का है, वहां के हॉस्पिटल्स का है। ये सारे उसके लिए देने होते हैं, क्योंकि कोलेटरल डैमेज मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका डिफेंस मिनिस्टर बैठ के कहता है हाँ जी कोलेटरल डैमेजेस में होता है, एक दहशतगर्द मरता है, 7 4 5 बेगुनाह लोग भी मरते हैं, एक जगह को हम मारते हैं, 7 4 और गिर जाती हैं। तो उसके लिए ये एक प्रॉपर तरीकाकार रखा गया था, जिसके तहत ज़रबुल अज़ब के बाद ये चीजें चलती आ रही थी, जो कि पिछले 3 साल से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है हुकूमत ने नहीं दिया। तो हमने खुद ये पैसे रखे, चेक कर लीजिएगा ना जरा तसल्ली से। और उसके बाद ये है कि इसलिए कि जो भी लोग वहां से किसी भी तरह से उनको मुतासर हुए हैं तो उनको हम अकोमोडेट कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 चीज आ गई जी कि मौसम की वजह से वहां से निकल के पहली दफा बर्फबारी पड़ी है वहां पर। कराची से लंडीकोटो तक पाकिस्तान में और कहीं बर्फबारी नहीं हुई। नीलम वैली से लेके गिलगित सुस्त तक कहीं बर्फबारी नहीं हुई। क्वेटा में -13 डिग्री सेंटीग्रेड है, गिलगित के अंदर सकर्दू के अंदर -40 डिग्री तक चला जा चुका है टेम्परेचर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप पूरे का पूरे इलाके को खाली करें। और ये चीज इनके तीनों मिनिस्टर्स की, जो 2 दिन कबल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, उठा के इन्हीं तीनों मिनिस्टर्स की एक हफ्ते की पहले की कॉन्फ्रेंस देख लेंगे। हम तो कोई एक्शन नहीं कर रहे, हम तो कोई टारगेट ऑपरेशन नहीं हो रहे, वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑपरेशन नहीं हो रहे। और परसों ये बैठ के कह रहे थे कि वहां पर टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरे साथ 3 प्रोग्राम में 3 इनके डिफरेंट मिनिस्टर्स है, तीनों ये कह रहे थे इन्फॉर्मेशन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड, टारगेट बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो भाई मानो ना कि ऑपरेशन हो रहा है फिर, और माने ना ये बात कि आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वहाँ के इल्मा मशाइख, वहाँ के अदीब, वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ के स्कूल टीचर्स, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया हुआ। दिस इज द क्वेश्चन। किसी ने भी ये नहीं कहा कि लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये उठता है कि शफी जान साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के खुद ये कहा था कि वहां पे ऑपरेशन हो रहे थे, इसी वजह से हमने काबीना से 4 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए थे काबीना की अप्रूवल से। मैंने तो आपको बता दिया ना कि ऑपरेशन जब भी वहां पर किसी जगह पे हुए थे उसके लिए एक मैकेनिज्म तय था
کہ 17 ارب روپے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں ہر سال میں، جو نہیں دیے پچھلے 3 سالوں سے۔ پھر سہیل آفریدی صاحب بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن واپس لو؟ وہ کون سا نوٹیفیکیشن ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میں ذرا سن لینا، آپ کے کوشچن آ گیا، آپ ایک ہی کوشچن بار بار کر رہی ہیں، میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں اور ود فیکٹس اینڈ فگرز کر رہا ہوں، چیک کر لینا، میں ادھر ہی ہوں، اللہ نے زندگی دی اگر تو آپ دوبارہ پروگرام کیجیے گا اور بتائیے گا کہ علی بخاری صاحب آپ کی یہاں پر غلط بیان آپ کا آ گیا تھا، میں معذرت کروں گا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اب تیسری چیز پہ میں آ جاتا ہوں کہ کسی کے باپ کا صوبہ واقعی نہیں ہے، اس کے باپ کا صوبہ بھی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ میں ہاتھ توڑ دوں گی، پاؤں توڑ دوں گی، انگلیاں توڑ دوں گی میرے صوبے کی طرف دیکھا، سارے پاکستان کا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور بڑے خلوص اور عزت سے ایک دوسرے کو مخاطب کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، سیاست یہ سکھاتی ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو 4 دن کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم 4 ہفتے کے لیے علاج کرانے جا رہے ہیں اور 4 سال بعد بھاگ کے آتے ہیں اور بھاگ کے وہاں پر جو ڈان لیکس، پاناما لیکس اور جو میمو گیٹ ہوئے ہمارے نہیں ہوئے، انہی لوگوں کی ہوئے ہیں جو آج بڑی باتیں کرتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پہ۔ ہم نے نہیں گجرانوالہ جلسے کے اندر کھڑے ہو کے سٹنگ جنرل اور سٹنگ جسٹس جو ہیں ان کے تصویریں لگائیں اور تقریریں کی، انہی لوگوں کی ہیں، آن ریکارڈ ہے۔ ہم نے نہیں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو جیل میں بھیجا، خود بیلیں وڈرا کی انہوں نے۔ سر میں صرف یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں، نہیں ذرا سن لیں، تسلی سے سن لیں ذرا، ہم نے نہیں دیکھی، ریکارڈ ہے، اچھا کے چیک کر لیں، نیب کورٹس کا جو ہے لاہور کا، انہوں نے اپنی بیلیں وڈرا کی اور اپنی مرضی سے جیل گئے۔ ہم نے مریم بی بی 1 مہینہ جیل رہی، صرف جو فریال تارپور صاحبہ 7 مہینے جیل رہی، اور بشرا بی بی 1.5 سال سے جیل کے اندر ہے، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا کس سے مقابلہ کریں؟ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ کے آئیں پہلے، اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں۔ آپ نے جو کرنا ہے آپریشن کرنا ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے، ملک کی پرائورٹی ہے، 1 لاکھ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے لیڈر عمران خان نے سب سے پہلے جیل میں کھڑے ہو کے میری موجودگی میں صاحب میں نے آپ کا پورا کامنٹ سنا، عبداللہ گل صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی اس پہ کامنٹ کریں گے۔ جی صرف آخری بات سن لیجیے گا، جیل کے اندر کھا تھا عمران خان صاحب نے کہ ساری اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انڈیا کے اگینسٹ۔ مجھے آج کی تاریخ، آج 28 جنوری ہے، مئی سے جنوری تک ایک مجھے اسٹیٹمنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کا 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ دکھا دیں آن ریکارڈ جو مودی کے خلاف دی ہو۔ کیا بات کرتے ہیں یار، اس طرح لوگوں کو مسلیڈ کیا جاتا ہے، اس طرح سیاست کی جاتی ہے، اس طرح گورنمنٹ رن کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، آپ نے کامنٹ سنا علی بخاری صاحب کا، اور بات ہو رہی تیرا کے حوالے سے 26 دسمبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا خیبر پختونخوا نے، اور میں یہی سوال ریپیٹ کر رہی تھی علی بخاری صاحب سے، میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں، اور سوال یہ تھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے پھر کس بیس پہ کہا تھا موجودہ حکومت کو کہ آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں، جس پہ خواجہ آصف صاحب کا کمنٹ یہ تھا کہ بھائی آپ لے لیں نوٹیفیکیشن واپس، ہم نے تو نہیں دیا نوٹیفیکیشن۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ عبداللہ گل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ مجھے مدعو کرنے کا، اور دونوں معزز شرکاء کو السلام علیکم۔ میں معافی چاہتا ہوں، تاخیر سے جوائن کیا، کہیں راستے میں تھا۔ بہرحال دیکھیں، جو بھی ہے اس ٹائم پہ خواجہ آصف کا معاملہ ہے یا صوبے کا معاملہ ہے، اصلی معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور پاکستان کے معاملے کے لیے سب کو جو ہے وہ اکٹھے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ دہشت گردی ایک ہمارے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے اس میں دہشت گردی جو ہے اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، 74% کا، بقول ایک تھنک ٹینک جو کہ اسلام آباد کا تھنک ٹینک ہے، بڑا ریناؤنڈ، اس کے مطابق رپورٹس ہیں یہ۔ اب اس سب کے باوجود اس ٹائم پہ جو حالات ہیں، جس طریقے سے وادی تیرا کے اندر اس ٹائم پہ کوئی بھی دنیا میں اس قسم کے آپریشنز نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو تھے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے جاری ہیں، اور وہ مختلف صوبوں میں جو ہے وہ جاری ہیں، اور وہ جاری رہیں گے۔ وہ جب تک کہ آخری دہشت گرد جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا تب تک یہ جو آپریشنز ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، جس کا خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ تقریباً 68,000 جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر چکے ہیں۔ لیکن کوئی بڑا آپریشن اس ٹائم پہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ دیکھیں برف باری ہے، مشکلات ہیں، دشوار گزار علاقہ ہے، اور تیرا جو ہے وہ ویسے بھی عورت رئی قبائل کا علاقہ ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہاں جو جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو اس ٹائم پہ جو 100 بلین کی ایک خطیر رقم ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے دی گئی تھی وہ ان تک نہیں پہنچ پائی مکمل، اور جس کے نتیجے کے اندر ان تمام جگہوں کے اندر زندگی گزارنے کی سہولیات بالخصوص سردیوں کے موسم میں مشکلات کا وہ شکار ہیں۔ اب یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا گزر بسر زیادہ تر یہاں اخروٹ ہوتے ہیں، دیگر باغ ہوتے ہیں ان کے، لیکن زیادہ تر اخروٹ کیا ہے۔ اور پھر جو 2 صوبے جو کہ صوبے کے اندر 2 جگہیں ہیں
جہاں ایک خیبر کا علاقہ ہے اور ایک جو ہے وہ تیرا کا علاقہ ہے، جہاں تقریباً 12,000 ایکڑ اراضی کے اوپر افیم کی کاشت کی جا رہی ہے، جس کی انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے جو اس کا تیسرا حصہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل رپورٹس وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو جا رہا ہے، اور فی ایکڑ آمدن تقریباً 25 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ اس کے اندازہ کر سکتی ہیں کہ یہ کتنی ایک خطیر رقم، تقریباً 9 ارب سے زیادہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ رہی ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی یہ جو اچھی بات ہے۔ کشمکش چل رہی ہے عبداللہ گل صاحب کہ آیا آپریشن ہو رہا ہے یا پھر آئی بی اوز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے یا پھر صرف ایک محض الزام ہے کے پی کی حکومت کا؟ خدیجہ صاحبہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا سا کہوں گا، میں کیونکہ ظاہر ہے میں معاملات کو دیکھتا ہوں، افغانستان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، کشمیر کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، جہاں بھی دشوار گزار برف والا علاقہ ہے وہاں آپریشن ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایون افغانستان میں پچھلے اگر آپ 25 سال کا ٹریک دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی امریکن فورسز وہاں موجود تھیں تو ہمیشہ جو ہے سردیوں میں آپریشن ختم ہو جایا کرتے تھے، اور پھر نوروز جو کہ ان کا جشن بہارا ہے، اسپرنگ افینسو، وہ لانچ ہوتا تھا، اور دوبارہ پھر جو ہے موسم بہار کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تشکیلیں دی جاتی تھیں، اور اس سال بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوگا افغانستان کے حوالے سے۔ لیکن اس ٹائم پہ ایک بڑا آپریشن پلان کرنا، مجھے آپ بتائیں کہ یہ علاقہ ایسا ہے، برف باری شدید ہے، اس ٹائم پہ بڑی گاڑیوں کی مجھے اجازت دے دیجئے، بڑی گاڑیوں کی موومنٹ ناممکن ہے۔ اس ٹائم پہ آپ جو ہے وہ ایکوپمنٹ کی پرابلم آتی ہیں، اس ٹائم پہ کمیونیکیشن کی پرابلم آتی ہے، اس ٹائم پہ آپریشن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب آپ ملٹری، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری، اور ملٹری ہسٹری کے اندر کوئی ایسے خاص اچھی مثالیں موجود نہیں ہیں سردیوں میں آپریشن کی۔ ہاں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ میں نے آپ کو کہا وہ جاری ہیں، وہ بلوچستان میں بھی جاری ہیں، وہ سندھ کے اندر بھی جاری ہیں، اور وہ جو ہے وہ یہاں بھی جاری ہیں، اور پنجاب کے اندر بھی جو جنوبی علاقہ جات ہیں وہاں بھی یہ آپریشنز اپنے حد تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے ہمارے اوپر۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے افغانستان میں بھی بیٹھا ہوا ہے بھارت کی شکل میں، اور بھارت تو خیر ہے ہی، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ صوبے اور وفاق کو آپس میں کلیش کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا حل سامنے لائیں، اور نقل مکانی کوئی پہلی دفعہ ہو رہی ہے کیا؟ تیرا کے لوگ جو ہیں، میرے کتنے دوست ہیں تیرا کے، اور ہمیشہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب بھی برف باری ہوتی ہے مری میں، گلگت میں، شکردو میں، وہاں کے لوگ کشمیر کے اندر، ابھی میری تمام تنظیم کے جو لوگ جو کہ نیلم سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب راولپنڈی پہنچ گئے ہیں، کیونکہ سردیوں میں وہ راولپنڈی آ جاتے ہیں، وہاں ممکن نہیں ہے رہنا۔ تو یہ جو تیرا کا واقعہ ہے، یہ تیرا میں بھی اسی طریقے سے، اور تیرا کیا اکیلا ہے، اسی طرح سے مکین کا علاقہ ہے، خرلاچی کا علاقہ ہے، انگور اڈا کا علاقہ ہے، یہ تمام علاقے برف کے اندر جو ہے وہ ڈھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے کوہ سلیمان سے جو ہے نقل مکانی کرنی پڑتی۔ ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ، سہیل آفریدی صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری سمجھ لیا ہے، ایک آتا ہے وہ آپریشن کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کی اپنی منطق ہوتی ہے، تو ہم کوئی لیبارٹری نہیں ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں بھی برملا کہا، آج بھی انہوں نے ایک یونیورسٹی میں اسپیچ دی، وہاں پہ بھی ان کا یہی کہنا تھا۔ تو یہ اگر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پر آ جاتی ہے تو پھر سہیل آفریدی کا جو یہ شکوہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں خدیجہ، ان لوگوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنے اداروں کو جو ہے بدنام کرنے کا، اور لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، یہ اداروں کے خلاف اکساتے ہیں، یہ اسی کی کڑی ہے۔ یہ جو جتنے ان کے یہ گمراہ کن قسم کے یہ جو کہانیاں ہیں، یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو اپنی فوج کو برا بھلا کریں، اور جو ہے ان کے جو ہے نمبر جو ہیں وہ اس طرح سے بنے۔ لیکن ایسے جو ریاست ہے اور جو ہم جو پاکستانی ہیں ہرگز ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ان کی جو سازشیں ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ جب یہ بانی صاحب پرائم منسٹر تھے تب بھی انہوں نے وہ فیض حمید کے ساتھ مل کے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی،
اور پروگرام یہی تھا کہ میں 15 سال پی ایم رہوں گا اور آپ چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے. تو یہ لوگ تو اپنی کرسی اور اپنی جو سیاسی مفاد اور سیاسی ایجنڈے سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. کہنے کو تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن حقیقت میں انہوں نے یہ بادشاہت کے ان لوگوں کے ارادے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی ریاست پالیسی بناتی ہے، افغانیوں کے انخلا کی پالیسی بنائی، انہوں نے اس کی مخالفت کی. آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن ماضی میں بھی ہوئے، کئی سال تک جاری رہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. پھر وہ ایک جرگے کا بھی سیٹ اپ آیا کہ گرینڈ جرگہ بلایا جائے گا، اس کا سیشن 2 بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، وہ علی بخاری صاحب سے پوچھیں گے پھر ہم. جی ان کی تو عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. 2 اتنے بڑے ملٹری آپریشن ہوئے، رد الفساد اور ضرب عضب. اور جتنا آپ کا نارتھ وزیرستان ہے جو کہ جہاں پہ اڈے تھے ان طالبان کے، اور جو ساؤتھ وزیرستان، یہ لوگ تو وہاں پہ کوئی گھس نہیں سکتا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور اب وہ سارا کلیئر ہو گیا. یہ جو ابھی دوبارہ اٹیکس ہمارے اوپر ہونے شروع ہوئے ہیں، یہ تو وہ طالبان جا کے افغانستان میں ری گروپنگ کر کے اور واپس وہاں پہ را کے ساتھ مل کے اور ان کی فیسیلیٹیشن سے، کیونکہ انہوں نے 20,000 جو طالبان تھے ان کو اپنی پارٹی میں ممبرشپ دی اور انڈکٹ کیا اپنی پارٹی میں. یہ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ اپنے زمانے میں ان کے دفتر بھی کھلوا رہے تھے اور ان کو ہر چیز سے استثنا بھی دے رہے تھے. جب یہ پہاڑوں تک آئے تو ہم نے پی ڈی ایم حکومت کو کہا کہ یہ پہاڑوں تک آ گئے ہیں، پھر یہ سڑکوں تک آئے تو ہم نے یہ بھی ان کو بتایا، پھر یہ بازاروں تک آ گئے طالبان تو وہ بھی ہم نے ان کو انفارم کیا، اور ان سب نے ہمارا مذاق اڑایا. دیکھیں یہ سہولت کار ان کے سارے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ جو طالبان ہیں یہ ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے اور یہ جو ہے سیاسی ان کا چہرہ ہے. تو یہ آپس میں ان کے، اب سہیل افریدی نے خود کہا کہ جی جو کے پی میں جو 70% جو بزنس ہے وہ افغانیوں کے ہاتھ میں، تو انہوں نے تو اپنا صوبہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، خود تو یہ کچھ کرتے نہیں ہیں. علی بخاری صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے جی، بڑی سمپل سی چیز ہے. کہتے ہیں سوال چنا جواب جو. بات یہ ہے کہ ہماری حکومت تو آئی کے پی میں 2013 میں. 2013 سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم اسی پاکستان میں ہم رہے ہیں، یہاں ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، یہاں ہی ہم پروان چڑھے ہیں. کہ اس ٹائم کہا جاتا تھا کہ مرگلا پہاڑیوں تک جو ہے، سوابی تک اور مرگلا پہاڑیوں تک جو ہے طالبان پہنچ چکے ہیں. ہم نے نہیں ایگریمنٹ کیا تھا سوات کے اوپر، جا کے ایگریمنٹ اس ٹائم کیا تھا. اس ٹائم وزیر اعلیٰ صاحب ایک جو آج وزیر اعظم ہے وہ تھے، اور یہی جو صدر زرداری صاحب ہیں انہی کی حکومت تھی. تو ہم سے تو پہلے یہ چلا آ رہا ہے. طالبان تو انہوں نے بسائے جو کہ پچھلے 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 79 سے شروع ہوئے اور آج تک جو ہے وہ اس کو کون سپورٹ کرتا رہا؟ کون تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس نے کہا تھا بھائی ادھر نہیں آنا، ہماری طرف پنجاب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کوئی آن ریکارڈ بات آپ چیک کر لیں، اس کو کسی جگہ بھی غلط بیانی ہو اس کے اندر تو بتا دیں گے. ہماری حکومت تو آئی خدیجہ بہن 2013 میں نا. 2013 سے پہلے کیا بم بلاسٹ نہیں ہوئے؟ کیا این پی کے لوگ نہیں اڑائے گئے؟ کیا جو ہے میگنیٹ بم بلاسٹ نہیں ہوا تھا؟ اس ٹائم کون حکومت میں تھا؟ یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو آج کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم لائے، ہم نے آباد کیا، بالکل بھی نہیں جی. ہم نے نہیں آباد کیا. ضیاء الحق مرحوم جو تھے ان کو جو اپنا ڈیڈی کہتے تھے، وہ کہتے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ ہر ان کی جا کے جب ان کے برسی ہوتی تھی وہاں جا کے وہاں تقریریں کیا کرتے تھے، جلسے کیا کرتے تھے. یہ تو ان کی پیداوار ہے، وہ لے کر آئے ہوئے. ہمارا تو 2013 میں پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی، وہ بھی جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن میں گورنمنٹ تھی. 2018 میں صوبے میں سیکنڈ آئی. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے 26 سال کا 2026 سٹارٹ ہو گیا، 2000 سے 2026 تک. اس کے اندر دیکھیں سب سے کم اٹیکس ہوئے جس ٹائم 2018 سے 2021 تک ہماری حکومت رہی. سب سے کم 0 ڈرون اٹیک ہوا پاکستان کے اندر جو ہے جن دنوں میں عمران خان وزیر اعظم رہا. 600 پلس اٹیکس ہوئے جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2007 سے لے کے 2018 تک. ریکارڈ چیک کر لیں ذرا بات کرنے سے پہلے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں بات کی جا کے. ابو دھابی میں کس نے جا کے بات کی طالبان سے؟ اس سٹن. جی بخاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب، نورین صاحبہ نے ایک عجیب مطالبہ بھی کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ کے پی کے بند کر دیا جائے، تربیلا ڈیم کی بجلی بھی بند کرتی جائے. چھوٹے موٹی چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا، کچھ بڑا کام کرنا ہے. 9 مئی کے واقعات کا الزامات جو ہیں. بات کیجئے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ گل صاحب میرے سے موجود ہیں؟ سر آواز آ رہی ہے؟
जी उस्मा साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ खदीजा, आप तरबेला की बात कह रही हैं। तो पानी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि एक बम फेंक के तो सारे पाकिस्तान को ही उड़ा दें, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये लोगों में इन्होंने इंतशार फैलाना है, अनरेस्ट फैलाना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना इनका पूरा एजेंडा है, क्योंकि ये माई वे और हाईवे में बिलीव करते हैं कि मैं अगर पीएम हूं, मैं अगर पाकिस्तान मेरे अंडर है तो सब ठीक है, अगर कोई और है ना उसका मैंडेट है, ना वो पाकिस्तान चला सकता है, ना पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो ये जब ये इस किस्म का आपका माइंडसेट हो और लोगों को आप दिन रात गुमराह भी कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, आपने सोशल मीडिया को एक हथियार बनाया हो, वहां से आप झूठ के बयानिए, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, जो दुनिया जहान की जहर आप उगलते हैं बैठ के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर तो यही होगा ना, पाकिस्तान भी मेरा है, इनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, बाहर सारी जूइश लॉबी इनको फंडिंग देती है, जहां से इन्होंने ये तो बड़ा इल्जाम है उस्मा साहिबा, जूइश लॉबी का तो बड़ा इल्जाम है, इसको एंगेज किया हुआ है, वहां पे सिस्टम बनाया हुआ है कि किस तरह हमने पाकिस्तान को बदनाम करना है। कौन लेके आया था यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन पाकिस्तान के खिलाफ? कौन लाया था, जरा बताएं मुझे। किसने जाके यूनाइटेड नेशंस में कहा कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है? किसने जाके प्रोटेस्ट किए आईएमएफ के दफ्तर के बाद? किसने कहा ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि रिमिटेंसेस आप ना भेजें? नहीं, तो फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा। आप कौन कह रहा है कि तरबेला की बिजली बंद कर देंगे? खुदा का खौफ कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट ले लेते हैं अली बुखारी साहब से। ये तो दहशतगर्दी है। बुखारी साहब, नौरीन साहिबा की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि छोटा मोटा काम नहीं करना, कुछ बड़ा करके दिखाना है। तरबेला डैम की बिजली जो है वो बंद कर दी जाए, केपीके को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए 8 फरवरी को। क्या कहेंगे इस पे? ये जाके इनके साथ होता क्या है? इनको कहे इनकी बारी हो गई है, सुन लिया हमने, अब हमें भी सुन लें तसल्ली से। बात यह है कि नौरीन आपा जो है वो कोई पॉलिटिकल खातून नहीं है। उनका बेटा जेल में है, उनका भाई जेल में है, उनकी भाभी जेल के अंदर है, और वो सुबह लाहौर देखे खा रही होती हैं तारीखों के ऊपर, और रात को यहाँ खा रही होती हैं। देखे पिंडी में रात को 3-3 बजे तक पानी वाटर कैनन सर्दी में मार के घसीटा जा रहा है सड़कों पे उनको, और वो 70 साल की खातून है, कोई छोटी 10-20 साल की ये यंग लड़की नहीं है। सो बात ये है, ये जो इतने बड़े बड़े दावे कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स और ये और वो, देख लेना जाके, सब सामने रोड के ऊपर खड़े होकर नजर आ जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने वो टाइम भी देखा था कि जब मरियम बीबी जेल में गई थी, हमने वो टाइम भी देखा था कि जब उन्होंने जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो एक एसपी जो है उनके साथ खातून मुकर्रर की गई थी। हमने वो टाइम भी देखा था कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम था और बेनजीर भुट्टो को किस तरह घसीट के अदालतों में देखा जा रहा था। हमें मत बताएं ये चीजें, हमने इनके सारे के सारे कैरेक्टर्स इनकी पता है हमें। हमने वो भी छोटी निसार अली खान की स्पीच सुनी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे बेनजीर भुट्टो के खिलाफ और इनके खिलाफ फतवे लिए गए और कैसे हलीज से जाके जो है उनकी तस्वीरें फेंकी जाती थी। ये बातें हमें मत बताएं, हम यहाँ ही जम्मे पले यहाँ से थे, बाहरों से आई कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, अब आपका सवाल आ गया ना, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना सारी बात। हमने वो भी टाइम देखा कि जब मोदी किसी की शादी में आया बगैर इन्विटेशन के, बगैर वीजे के, और उस शादी में शरीक कोई पाकिस्तान का ऑफिशियल ना फौज से ना हमारी ब्यूरोक्रेसी से मौजूद नहीं था। 1 to 1 हुआ, कभी ऐसे पाकिस्तान की तारीख में हुआ? जो अपने आपको मुहब्बल वतन कहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ ही जीना मरना है, हमारा सब कुछ यहाँ स्टेक पे। हमारे बच्चों भाइयों बुजुर्गों ने पैसे लूट के बाहर जाके मेफरलैंड में घर नहीं बनाए हुए, यहाँ ही हम जवाबदेह हैं, इन्हीं लोगों में खड़े हुए। ये जिनकी बात कर रही है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से 35,000 वोट से लाहौर से मियां साहब हारे हुए। अगर नहीं है तो इन्हें कहें नेक्स्ट प्रोग्राम में फॉर्म 45 सारे मियां साहब के लेकर आ जाएगा, कम से कम जो ईसीपी ने अपलोड किया ना वही लेकर आ जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये होता है ना कि आप लोगों पे पहले इल्जाम आते हैं 9 मई के, अगर ये वाकया हो जाता है तरबेला डैम की बिजली वाला, तो फिर जी देखिए, हमने तो उस टाइम भी कहा था खुदीजा बहन, आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर हमारे दोनों कोलिशन, हमारे जो पार्टीज के लोग थे, अहमद रजा साहब भी थे, राजा नासिर साहब भी थे, इनके भी जितने हमारे जाफ्ता लोग बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी एमपीएम, एक दोनों की कमेटी बैठी जिसको हेड किया था इरफान सदीकी मरूम साहब ने, और हमने तो उसमें कहा था कि 26 नवंबर की भी और 9 मई की भी जुडिशियल इंक्वायरी कर लें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे 3 बड़े जज बैठा दें, 5 बैठा दें, 7 बैठा दें। अगर ये सच्चे थे तो बैठा देते, हम तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब बात यह है कि आप वो भी ना बैठाएं, आप सीसीटीवी फुटेज भी ना दें, कोई एक सीसीटीवी फुटेज कहीं नहीं है किसी के साथ। मैं पिंडी के सारे केसेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब को, एक फुटेज टीवी नहीं है किसी जगह भी। और आप बात करते हैं कि फलाने करते, मैं कहता हूँ नहीं,
مریم صاحبہ نے, ان کے والد صاحب نے, ان کے چاچا صاحب نے بندے بھیجے تھے. اب آپ پروف کریں جا کے کہ وہ نہیں تھے. کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے, نتھنگ از آن دا ریکارڈ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے پٹیشنز فائل کی کہ بھائی ہر ایک جگہ جس کا نام لیا گیا وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود تھے, وہ لگائیں, پتہ چلا ہے ہی نہیں, چوری ہو گئے, کیمریز خراب ہیں. تو فار گاڈ سیک اس طرح بیٹھ کے اپنے لوگوں کو نہیں کہا جاتا. ہمیں وہ دور بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب کے اوپر الزام تھا طیارہ اغوا کرنے کا, آرمی چیف کو جا کے پاکستان سے باہر پھینکنے کا, ٹیک اوور کرانے کا. ہمارے پہ نہیں الزام, ان پہ الزام تھا, ان کو سزا ہوئی ہے اس کے اندر, اور یہ اس کے بعد باہر گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ کی باتیں چیک کر لیجیے گا سارا. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب, آپ اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے علی بخاری صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ایک سوال یہ بھی ہے کہ 8 فروری کو جو پیاجم ہڑتال کا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, یہ تو ایک ایڈوانٹیج ہے کیونکہ سنڈے والے دن ویسی چھٹی ہوتی ہے, آدھا پاکستان بند ہوتا ہے. لیکن علیمہ صاحبہ یہ کہتی ہے کہ آدھا پاکستان سنڈے کو بند ہوتا ہے, ہم پورا پاکستان جو ہے وہ بند کروائیں گے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے ہم اسی پہ کریں, اور جو جس طرح سے علی بخاری صاحب نے اور عظمیٰ کاردار صاحبہ نے جس طرح سے بات کہی ہے, میں ذرا پھر اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی اعتراض ہے آپریشن کے اوپر تو وہ متبادل بتا دے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپریشن تو اتنے عرصے سے ہو رہے ہیں, تو اگر وہ اس سے کیا نتیجہ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کم از کم آپ کا کافی حد تک علاقہ جو ہے وہ پرسکون ہے. ورنہ ایک وہ وقت بھی تھا جب ہر روز خود کش دھماکے ہوتے تھے, ہر روز جو ہے سویلین کیجولٹیز ہوتی تھیں, اور ہر روز جو ہے وہ پاکستان خون میں نہاتا تھا. تو یہ فرق آیا ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرق نہیں آیا. ایک بہت بڑی قربانی ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹ دے دینا. اگر جو دیکھیں نا, جب صوبائی حکومت کے ترجمان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ دہشت گرد, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں, تو پھر وہ لسٹ دے دیں جس کے اندر بتا دیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. میرے خیال میں اس ٹائم پہ پوری قوم کو ایک بیانیہ لے کے چلنا چاہیے. افغانستان کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو پاکستان مخالف سینٹیمنٹ ہے وہ سب کا ایک ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ متعدد لوگ جو ہیں, جتنے منہ اتنی باتیں جو ہے چل رہی ہیں. آخر کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک نیشن نہیں ہیں؟ تو پھر آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دہشت گردی میں اگر وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان, سندھ یا پنجاب میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہمیں افسوس ہونا چاہیے اس کے اوپر. ہر چیز سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھانی چاہیے. آپ دیکھیں نا کہ پرائیورٹیز بھی تو ہوتی ہیں. جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بلڈ بات ہو رہا تھا وہاں پارا چنار کے اندر. 150 سے زیادہ بچے, خواتین اور بوڑھے لوگوں کو جلا دیا گیا تھا. وہاں خون کا بازار گرم تھا, اور وہ یہاں جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے. کیا یہ آئینی طور کے اوپر مناسب تھا؟ کیا یہ آئین جو ہے وہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ پارٹی نہیں بلکہ ایک پاکستان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ تو کیا یہ اپنے جو عہد نامہ تھا اس سے کیا وہ یہ وفاداری تھی؟ تو بہرحال میں یہ نہیں, اب وہ چلے گئے ہیں وہ یہاں سے. دوسری جانب جو ہے وہ 8 فروری کی بات کر لیں. 8 فروری کو دیکھیں, جو اب صوبے کے اندر جو 2 بڑے جلسے ہوئے, جو اس کو کہا گیا کہ جناب باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر, ایک وہ تھا جو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور صاحب اپنے دور حکومت کے اندر آخری 1 ہفتے پہلے پشاور میں جلسہ کرا کے گئے. رائٹر اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق جو تھا وہ 12,000 سے 13,000 لوگ اس میں شامل تھے. میں اپنی یا کسی اور کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, رائٹر کی رپورٹ موجود ہے, اور وہ دنیا کا ایک بہت مستند ادارہ سمجھا جاتا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جہاں جنید اکبر صاحب نے شوابی کے جلسے کو خود جو ہے وہ کرٹیسائز کیا. مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ یہ ابھی اس ٹائم پہ 8 فروری آ رہا ہے. 8 فروری کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن جو سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر میں ایک کوشچن میں عبداللہ بھائی سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں, صرف وہ اس پہ روشنی ڈال دیں. میری بھی ذرا تھوڑی مہربانی ہوگی, ان کی ذرا ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. ہم تو ہے نا 2013 میں, ذرا مجھے یہ بتا دیں یہ گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ کس نے دیا تھا اور یہ کب سے چل رہا تھا؟ کیا اس میں ہمارا کوئی کردار تھا؟
جی میں گزارش کر دیتا ہوں اس کے اندر، اور گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے یہ درمیان میں فریم ہوتا رہا، چلتا رہا، اور اس ٹائم پہ آپ اگر عمران خان صاحب کی کتاب پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی میرے خیال میں اس کی بڑی وضاحت لکھی ہوئی ہے، اور وہ کس اس کے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ 1979 سے طالبان نہیں آئے تھے، طالبان جو ہے وہ 1996 کے بعد آئے تھے. یہ میں ایک تھوڑے سے، اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کی بات، میں آپ ہی کی بات اگر میں آپ کی اجازت سے بات کر لوں. دیکھیں جو جب ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا تو اس ٹائم پہ تمام پارٹیاں جو ہیں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دستخط کنندہ میں سے شامل ہیں، اور انہوں نے آپریشن کے لیے جو ہے وہ آواز دی تھی، اور آپریشن پھر ان کی رضامندی سے ہوا، اور بطور وزیر اعظم خیبر 2 رد الفساد یہ انہی کے زمانے میں آپریشن ہوئے تھے. تو کل تک وہ ٹھیک تھے اور آج وہ جو ہے وہ غلط ہیں. یہ علی بخاری صاحب کا سوال سن لیتے. جی یہ پوچھا تھا صرف میں سمپل عبداللہ بھائی یہ پوچھا تھا میں نے آپ سے، اور آپ نے صحیح کہہ دیا کہ جب طالبان بنی تھی تو اس ٹائم نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے، اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھی. ہم اس ٹائم نہیں تھے، ہماری سیٹ بھی نہیں تھی، ہماری پارٹی بھی بالکل نہیں تھے. یہ بات بھی درست ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ جب گڈ اور بیڈ طالبان کا کانسیپٹ آیا اس ٹائم بھی ہماری ایک سیٹ بھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہماری حکومت بھی نہیں تھی. یہ درست ہے، بالکل یہ درست بات ہے. میں نے آپ کو کہنا آپ بالکل درست، یہی میں نے سے بات کی. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے علی بخاری صاحب، پہلے تو یہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ شاید 8 فروری کو جو ہے وہ ڈی چوک کا رخ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی ملک بھر میں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. لیکن پھر کس بیسس پہ اسٹریٹ موومنٹ کی گئی تھی؟ سہیل آفریدی کی جانب سے تمام صوبوں کا وزٹ کیا گیا تھا، پنجاب میں وہ آئے، سندھ میں وہ آئے، اور ایسا بتایا جا رہا تھا کہ کارکنوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور 8 فروری کی جو ہے وہ تیاری ہوگی. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک پہیہ جام ہڑتال ہوگی. دیکھیں خدیجہ، کبھی بھی یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ 8 فروری جو ہے حتم آخر ہے اور آخری دن ہوگا. وہ ہماری سٹرگل تو پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے. اور رائٹرز کا میں آپ کو لیٹسٹ بتا دوں، جو کراچی میں سہیل آفریدی گیا تھا تو انہوں نے 5 لاکھ پلس بندے بتائے ہیں. چیک کر لیجئے گا. ابھی عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے یہ جو ابھی کراچی میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس ٹائم بھی جو صورتحال تھی وہاں پر وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کس طرح آخر ٹائم پہ چینج کی گئی چیزیں، کس طرح کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہماری سٹرگل تو چل رہی ہے نا. ہم ابھی تک سٹرگل میں الیکشن لڑ کے 8 فروری کو جیت کے رات کو 9 کو ہرا دیا گیا. باہر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کی سیٹوں کے اندر سے 19 20 پرچے 8 فروری کے بعد ہوئے. اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایک درخواست بھی ہمارے خلاف نہیں ہے. دہشت گردی کی اور قتل کے اور کون سے بیٹھے ہوئے نا، تو سٹرگل ہی کر رہے ہیں نا. اب بات یہ کبھی بھی ہم نے اس کے اندر یہ احتجاج کی کال نہیں دی تھی کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے یا ڈی چوک آئیں گے. خان صاحب نے یہ، عمران خان صاحب نے یہ اختیار دیا تھا راجہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو، اور انہوں نے سمپل کہا تھا، کوئی پہیہ جام ہڑتال کی بھی ابھی تک بات نہیں کی تھی. انہوں نے صرف شٹر کلوز کی بات دی تھی کہ شٹرز جو ہیں وہ کلوز ہوں گے اور اس کے اوپر آئیں گے. اور پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کالز ہوتی رہی. ہم نے لانگ مارچ دیکھے، ہم نے ٹرین مارچ دیکھے، ہم نے الطاف حسین کی ایک کال پہ سارے شہر بند ہوتے ہوئے دیکھا کراچی. سو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی ہم نے دیکھے، ہم نے اپنے دور میں جمعیت علماء اسلام فے کا جو ہے اسلام آباد کے اندر 4 روز کا دھرنا دیکھا. ہم نے مارا نہیں کسی کو، ہم نے پرچے نہیں کرائے کسی پہ. ہم نے مریم صاحبہ لاہور سے چلی اسلام آباد آ گئی، بلاول صاحب کراچی سے چلے اسلام آباد آگے. ہم نے واٹر کینن، ربر بولٹس، دوسری بولٹس، کنٹینر، پرچے، ایف آئی آر، برج بند، موٹر وے کھدائی کبھی بھی نہیں کی، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ پولیٹکس کے اندر یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، ود ان نو ٹائم چیزیں بدل جاتی ہیں. تو کل ایسا نہ کرنا پڑے، ایسے کام نہ کرنے پڑے کہ آپ کو یہ بھگتنا پڑ جائے جیسے آپ نے آج 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد کی. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی، خان صاحب کا بالکل کلیئر سٹانس ہے. ہم نے تو یہ کہا تھا دوسروں کی جنگیں نہیں لڑی جاتی، اس پہ ہم آج بھی کھڑے ہوئے. عمران خان صاحب آج بھی کھڑے ہوئے. اپنے لوگوں کو مارا نہیں جاتا. دہشت گرد کو مارے آپ اکراس دا بارڈر روکنا کس کا کام ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. بارڈر سیکورٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. چیف کمشنر آپ کا کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. آئی جی کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں آ رہا. اب بات یہ ہے کہ آپ بارڈر کو روکے نا، وہاں سے لوگ اندر آئیں اور آپ اس کے بعد گڈ اور بیڈ والی کانسیپٹ میں پڑ جائیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ایکشن نہ لیا جائے. ہر دہشت گرد نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل اس کو ایلیمینیٹ کریں. یار کم سے کم وہاں کے لوگوں کو تو بتائیں نا. سوات آپریشن ہوا یا جیسے آپ کا اے پی ایس کے بعد آپریشن ہوئے، صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی. اس کے اندر
سب کو جو ہے آن بورڈ لیا گیا, آل پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا. ہم نے 2014 کا دھرنا ختم کیا اور اس کے بعد ہم ساتھ کھڑے ہوئے, ملک کے لیے کھڑے ہوئے, لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے, عوام کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو پوچھے ہی نہ, پتہ ہی نہ ہو کیا رہا ہے, اور آپ کے ہم آپریشن کر رہے ہیں. اور آپ کے منسٹرز, ڈیفense منسٹر سمیت 4 دن پہلے کہہ رہے ہوں کہ ہم آپریشن کریں گے, ہم انٹیلیجنس بیس کریں گے, ہم انفارمیشن بیس کریں گے, ہم وہاں پر ٹارگیٹنگ کریں گے, اور کبھی کہیں جی کہ نہیں موسم چینج ہو گیا, انہوں نے نوٹیفائی کیا اور اس لیے لوگ وہاں سے نکل آئے. یار اس طرح ملک تو نہیں چلتے نا, اس طرح چیزیں تو نہیں چلتی نا خدیجہ. آپ کو آنیسٹلی لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, فیئر ہو کے چلنا پڑتا ہے, تب چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں. بالکل عبداللہ گل صاحب, پھر یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. اگر آن بورڈ سہیل آفریدی صاحب کو لے لیا جائے وفاق کی جانب سے تو پھر یہ مسائل ہی نہ ہوں. دیکھیے میرے خیال میں وفاق کی جانب سے جو ہے وہ ہمیشہ, کیونکہ وفاق بڑا ہوتا ہے, اس کو میگنانیمٹی شو کرنی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ذرا اگر وہ اسی دھرنے کے اوپر چلے جائیں جو تحریک انصاف نے دیا تھا, تو وہ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں وہ کیوں دیا گیا تھا. کیونکہ اس ٹائم پہ حامد میر صاحب کو جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ وہ پیش آ گیا تھا, گولی لگ گئی تھی, اور تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ اس طریقے سے فوج کے اوپر جو الزامات ہیں کہ جی انٹیلیجنس ایجنسی کے نے جو ہے وہ ایسا کوئی واقعہ کرایا. جنرل ظہیر الاسلام اس ٹائم پہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس تھے, تو یہ دھرنا جو ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر دیا گیا تھا اور وہ فوج کے حق میں دیا گیا تھا. لیکن آج اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہو گئی ہیں, میں بالکل تحریک انصاف کے اوپر آپ کو پتہ ہے میں بڑی کڑی تنقید کر دیتا ہوں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو اگر کنفرنٹیشنسٹ پالیسی جو ہے اگر وہ چلے گی تو اس سے عوام کا نقصان ہوگا. اور میں تحریک انصاف کو بھی یہ کہوں گا, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کو, کہ وہ وفاق کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بند کمروں میں فیصلے اچھے نہیں ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. اسمبلیز اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان میں ڈیبیٹ کی جائے, لوگوں کو جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کیا جائے اور اپنے پوائنٹ آف ویو پر قائل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن جب 2025 کے اوائل کے اندر, جنوری کے اندر, جب دونوں پارٹیوں کے درمیان میں ٹاک شروع ہوئی, تو پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جیسے ہی وہ پہنچ گئے وہ اپنے آفس میں, تو وہ جو ہے بات چیت جو ہے وہ ختم ہو گئی, کیونکہ صرف ٹائم جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹپایا جا رہا تھا. دوسری جانب جو ہے اب بھی یہ معاملات ڈائیلاگ سے درست ہو سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت ایک حقیقت ہے, وفاق کی حکومت دوسری حقیقت ہے. آپ کو پسند ہے نہیں ہے, لیکن شہباز شریف صاحب اس ٹائم پہ دنیا میں ہمارے وزیر اعظم ہیں, اور دنیا میں ان کے بہت سارے اچھے کام بھی ہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کر جب کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ گاڑیاں واپس کر دیتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. ہم پاکستان کو کتنا پیچھے دھکیل رہے ہیں. دیکھیں سیاست جب مثبت کی جاتی ہے تو ملک تعمیر ہوتے ہیں, جب منفی کی جاتی ہے تو ملک تقسیم ہوتے ہیں. پاکستان نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لی ہوئی ہیں. فار گاڈ سیک اس ٹائم پہ جو ہے یا تو اس سسٹم کو خیر بات کہہ دیں, اور اگر اس سسٹم میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کر کے جو ہے آگے بڑھنے کا. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے وقت کا, اور ان کے ہمراہ تھے علی بخاری صاحب, عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر پہیہ جم ہڑتال مکمل طور پہ کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی, 2 ماہ گزر چکے ہیں, اور ہمشیراؤں کا بھی یہی مطالبہ ہے, اور ہر پیر جمعرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا جاتا ہے. پروگرام کا وہ ختم ہوا. اپنی میزبان خدیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.